मोहतरम अरकान काबीना को, सरकारी जो हमारे एहलकार हैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले मैं चौधरी हसन इकबाल साहब को गुजारिश करूँगा कि जो हमारे हालिया दिनों में जो पुलिस के और फ़ौज के जवान जो शहीद हुए हैं मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में, उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठाए जाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल कराची में एक हमारे जो अजीम दोस्त चीन के यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं वो कल वो मारे गए एक दहशतगर्दी के हमले में, और एक ज़ख्मी हुआ। उसके साथ पाकिस्तानी भी ज़ख्मी हुए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जो कि बेशाम के बाद ये वाक़या हुआ। और आप अच्छी तरह जानते हैं जब बेशाम का वाक़या हुआ तो एक चीन की तरफ से और कुदरती तौर पर उनका एक बहुत कंसर्निंग मैसेज मिला कि ये चीनी जो हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई मजबूत इंतज़ामात होने चाहिए। और मैंने फिर जब मैं चीन गया जून में इस साल, तो उनको बड़ी हमने एश्योरेंस दिलवाई, मगर उसके बावजूद भी कल बदकिस्मती से ये वाक़या हुआ जिससे कि यकीनन चीनी अवाम और चीनी लीडरशिप में और पाकिस्तान के अवाम भी इसमें पूरी तरह शरीक हैं इस अफसोसनाक वाक़या के गम में। चीन के सफ़ीर से मैं परसों रात मेरी उनसे 1:30-2 बजे फ़ोन पे बात हुई, और फिर कल मैं वहाँ पर गया अपने कॉलीग के साथ और उनसे इज़हार अफसोस किया और उनको बताया कि तमाम तर काविशों के बावजूद भी ये वाक़या हुआ है, जिससे हमें अफसोस है, शर्मिंदगी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मामलात को यहीं छोड़ दें। हमारा हौसला पहले से ज़्यादा मजबूत है और इंशाअल्लाह हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इन मामलात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए और सिक्योरिटी को अनब्रीचेबल बनाने के लिए। तो यकीनन उनको बहुत सदमा है और उनके इस अफसोस में हम भी शरीक हैं। उन्होंने अपनी इस हवाले से चीनी सफ़ीर ने मुझसे पूरी बातचीत की और मैंने उनको यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह हम अब जो SCO का जो इवेंट होने जा रहा है उसके लिए हमने पूरी तरह इंतज़ामात किए हैं। उसकी तफसील मैंने बताई। कल हमारी सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ी जामे मीटिंग हुई थी, उनका उसको इल्म था। अब कहने का मकसद ये है कि ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए। ये मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, आपकी खिदमत में, कि किस तरह सऊदी अरेबिया ने, UAE ने और चीन ने माजी की तरह एक मरतबा फिर IMF के प्रोग्राम में हमारी भरपूर मदद की, और आज एक तरफ धरने जारी हैं और अभी मलेशिया का बहुत ही कामयाब दौरा हुआ और अनवर इब्राहिम साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने बेपनाह मस्बत गुफ्तगू की, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने उसको सुना, किस तरह हलाल मीट और राइस के हवाले से उनके जो पैशन है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, उसके लिए पूरी तरह उन्होंने पब्लिकली अपनी कमिटमेंट का इजहार किया। और इस तरह और जो एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए हमने उनसे बातचीत की। अब सऊदी अरब का विज़िट होने वाला है इंशाअल्लाह। फिर चीन के वज़ीर आज़म बायलैटरल विज़िट पे तशरीफ़ ला रहे हैं।
SCO کا ایک بہت سالوں بعد پاکستان کو مہمان نوازی کا موقع مل رہا ہے. ایسے موقع کے اوپر چین کے انجینئرز کو دوبارہ ٹارگٹ کرنا، جو کہ PLA نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دشنام ترازی کی جا رہی ہے، اور ایک انتہائی افسوسناک بیہودہ گفتگو کی جا رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات ہمیں دوبارہ 2014-15 کو جو کچھ کیا گیا اور پاکستان کے خلاف ناپاک جو عزائم تھے دشمنوں کے اور یہاں پر گھسپیٹھیوں کے بھی، اس کا یہ ریپلیکا ہے کہ 2014-15 میں آپ کو اچھی طرح علم ہے کس طرح ڈی چوک کے اوپر کئی ماہ یہاں پر دھرنا دیا گیا، اور چینی صدر کی ڈیٹس اناؤنس ہو گئیں. اس کے باوجود بھی PTI نے اور ان کا جو بانی ہیں انہوں نے اس کو قطعاً اس بات کو انہوں نے فیکٹر نہیں کیا کہ اگر چینی صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا تو اس کا کتنا پاکستان کی جو اپنی جو اس کا امیج ہے اس کو ڈیمیج کرے گا، اور کتنا پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا. اور میں یہاں پر وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب چینی سفیر نے، آج کل وہ وہاں پر فارن آفس میں بیجنگ میں وہ وائس منسٹر ہیں، بہت پاکستان کے دوست ہیں، وہ یہاں پر سفیر تھے، اور پھر حکومت پاکستان نے پوری کوشش کر لی مگر انہوں نے دھرنے کو ملتوی کرنے کو یا 3-4 دن کے لیے انہوں نے اٹھانے کے لیے کوئی انہوں نے مثبت جواب نہ دیا. تو ایک رات میں یہاں پر تھا اسلام آباد میں، تو مجھے کوئی 10-10:30 بجے ان کا فون آیا چینی سفیر کا کہ چیف منسٹر وہ دورہ پریزیڈنٹ شی کا ملتوی ہو گیا ہے. یقین کریں کہ بڑا اس کا ایک دھچکا لگا. میں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے بات کی، ان کو بھی بہت افسوس ہوا کہ دیکھیں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ایک عظیم منصوبے کی شروعات ہونے والی ہیں، CPEC، اور سب جانتے تھے کہ اربوں ڈالر کی وہ سرمایہ کاری ہوگی. اس کو نقصان پہنچانا، اس سے بڑی پاکستان کی ڈس سروس کوئی اور ہو نہیں سکتی. اس سے زیادہ پاکستان کے امیج کو اور پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کا کوئی اور حربہ ہو نہیں سکتا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں. یہ میں آج اس لیے بات بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس زمانے میں کیا حرکتیں کی گئیں اور کس طرح پاکستان کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے کیا ایک سازش کی گئی. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں جنرل رحیل کو ملتا ہوں. ہی واز دین دا چیف آرمی اسٹاف. میں ان کو ملتا ہوں کل، اور چینی سفیر کو بھی میں لے کے چلتا ہوں اور ان سے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ایفرٹ کریں اور یہ ہٹوائیں، ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. چینی سفیر نے مجھے کہا کہ ہم نے یہ آپ کو کنوے کر رہے ہیں آفیشیلی، ہم نے ملتوی کر دیا دورہ. تو میں نے کہا آپ رکیں، میں ایک ایفرٹ کرتا ہوں. چنانچہ میں نے چینی سفیر کو دوبارہ فون کیا. میں نے کہا اس طرح کل میں چیف آرمی اسٹاف سے بات کرتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں. آئی ریممبر دس واز 3 سپٹمبر 2014. میں گیا GHQ، جنرل رحیل سے ملاقات ہوئی، ساری بات بتائی. تو انہوں نے میری بات سنی. ان کا میں چیف منسٹر میں ایفرٹ کرتا ہوں کہ میں چائنا کے ڈیفنس منسٹر سے بات کروں. تو مرحوم جنرل اشفاق ندیم، اس کو ہی واز CGS، وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے اور جنرل رحیل چلے گئے. 15 منٹ بعد آئے، کہنے گے کہ میں نے بڑی ایفرٹ کی ہے، وہ بات بنی نہیں. تو یہ اندازہ کریں کہ پھر وہ گیا اپریل 2015 میں دورہ، 7 ماہ کی تاخیر سے.
اور وہ 7 ماہ پاکستان کے لیے سم قاتل کا حکم رکھتے تھے کہ 20 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور کیا ہماری زراعت پیلی ہو گئی تھی، ہماری صنعت و حرفت ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، ہماری جو باہر کے ہمارے جو ایکسپورٹس کے ہمارے جو کانٹیکٹ تھے وہاں امپورٹرز نے ان کو ریسنڈ کر دیا کہ جی پاکستان سے ہم نہیں کریں گے، وہاں سے تو ایکسپورٹ ہو نہیں سکتی. یہ حالت تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے ضد نہیں چھوڑی کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگائی جائے. آج دس از اے ریپلیکا آف دیٹ گوری ٹیل، وہ جو 2014 کی تھی. یہ جو دھرنے دیے جا رہے ہیں اور روز اسلام آباد پر چڑھائی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذموم ارادے ہیں، ناپاک کا وہ عزائم ہیں جو پاکستان کو اب یہ کیوں ہو رہا ہے. ایک عقل کے اندھے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا IMF کا پروگرام ہو چکا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اجتماعی کاوشوں سے. اٹس ٹیم ورک، ایبسولوٹ فائنسٹ لیول آف ٹیم ورک. اس کے بعد آپ کی جو مہنگائی ہے وہ ایک سال پہلے 32% تھی، آج وہ 6.9% پہ ہے. جو دنیا کے جو بہترین جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو اپنی جو ان کی اسیسمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے نیچے آئی. آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں الحمدللہ، آپ کی ریمیٹنسز وہ ان میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی IT ایکسپورٹس میں ان میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے ایک فیل گڈ فیکٹر آیا ہے، آپ کا اسٹاک ایکسچینج دیکھیں اٹس اسکائی راکٹنگ. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ جو ایک جتھا ہے اس کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، غریب کی حالت سنور سکے، مہنگائی کا بوجھ کم ہو. ان کو دن رات یہ غم کھائے جا رہا ہے اور وہ اس میں بالکل لوٹ پوٹ ہیں کہ بھئی اگر اکانومی سنبھل گئی، معیشت اگر پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. لہٰذا اپنا یہ بازار گرم کرو، ہر جگہ ادھم مچاؤ، وہاں پر جتھے جو ہیں وہ جائیں. وہاں پر پولیس کا افسر ایک سپاہی شہید ہوا اسلام آباد میں. اور ہر جگہ اب جہاں پر افراتفری مچائی جائے گی، جہاں پر شور و غل ہوگا، جہاں پر دھرنے دیے جائیں گے تو کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ کون پاکستان میں آ کے اپنا یہ رسک لے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل دیوار پہ لکھی ہے کہ سرمایہ کاری وہیں ہوتی ہے جہاں پر حالات پرسکون ہوں، جہاں پر امن ہو اور جہاں پر سب کو پتہ ہو کہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ اٹ از پروٹیکٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تمام جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور KP سے وزیر اعلیٰ کی ان کی سربراہی میں جو اٹک میں ابھی پرسوں آپ نے دیکھا ایک میدان اپنے لگا ہوا تھا فائرنگ کی، ان کے جو جلوس تھے اس میں یہ بات اب اٹ از اسٹیبلشڈ بیانڈ این رے آف ڈاؤٹ کہ ان کے جلوس میں افغان تھے شہری، ان کے جلوس میں سرکاری پولیس کے لوگ تھے اور دوسرے اہلکار تھے، ان کے جلوس میں موجود تھے جہاں سے ہوائی فائرنگ ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی پہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے اتنی کاوشیں کی جا رہی ہیں اور یہ بات عوام کو کسی بات کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ بتانا یہ اپنے آپ سے زیادتی اور اس ملک سے زیادتی ہے. اب اگر IMF کے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ہم مستحکم کر لیں اور اپنے جو ترقی اور خوشحالی کے جو گروتھ پروگرام ہے ہوم گرون، اس کو اگر ہم اب کک سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے راستے میں یہ رکاوٹیں اور یہ منظم سازش کے ذریعے اس کو سبوٹاج کرنا، اس سے بڑی ملک کے ساتھ دشمنی کوئی اور ہو نہیں سکتی اور زیادتی کوئی ہو نہیں سکتی. میں یہاں پر ضرور IMF کے MD کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس پروگرام کو منظور کیا جہاں پر نیو یارک میں جو انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی، اس کے جو وہاں پر
ہمارے ساتھی موجود تھے، انتہائی مثبت گفتگو کی، پر ٹیلی ویژن پر جا کر انہوں نے پریس کو بڑی مثبت پیغام دیا. اسی طرح جو اجے بنگا ہیں ان کے پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کے، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بڑے پاکستان کے بارے میں بہت ہی مثبت گفتگو کی. اور IMF کے MD نے خاص طور پہ کہا اپنی پریس ٹاک میں کہ انٹرم گورنمنٹ میں اور اب اس 7 مہینوں میں جو پاکستان کے اندر جو ریفارمز کی گئی ہیں وہ لائق تحسین ہیں، اور ہم اس کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو FBR کی جو اس وقت جو ریٹرنز ہیں، آپ کی جو فائلرز جو ہیں اس کی تعداد دگنی ہو گئی ہے. تو یہ ایسے تو نہیں ہوئی، یہ دن رات اس کے اوپر محنت کی گئی ہے. فائنانس منسٹر، ان کے فائنانس سیکرٹری، MMS چیئرمین FBR ایک بڑا لائق فائق قابل افسر ہے جس کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں، اور بڑی وہ ان کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہے. یہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹیکس بیس وہ براڈن ہو رہا ہے. یہ ان کو تکلیف ہے کہ جناب ٹیکس ایویژن کو روکنے کے لیے جو ہمارے جو ریفارمز ہیں آپ کی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں پورے FBR کے سسٹم کو، گورننس کو، اس کی ان کو تکلیف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جس بجلی کے اوپر آپ دیکھیں کس طریقے سے دن رات کام ہو رہا ہے. ہم نے 3 ماہ کی جو 50 ارب روپے کے ساتھ ہم نے سبسڈی دی، 200 یونٹ تک ہم نے ان کو جو کنزیوم کرتے ہیں ہاؤس ہولڈس. پھر پنجاب گورنمنٹ نے 55 ارب روپے خرچ کر کے انہوں نے 2 ماہ کی انہوں نے آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے سہولت دی. اور اس طرح شدید گرمی کا جو عرصہ ہے وہ گزرا اور لوگوں کو کچھ حوصلہ آیا. پیٹرول کی قیمتیں بدستور وہ یہ 5واں موقع ہے کہ ایوری 2 ویکس قیمتیں اس میں کم ہوئی، ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کرم کے پیٹرول کی قیمتیں سستی ہوئیں. تو ان دی اینڈ آف دا ڈے غریب آدمی کو اس کا ریلیف ملا. اور اب جب سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور $2 ارب سے زیادہ ہماری ان کے ساتھ ایگریمنٹس یا MOUs ہونے ہیں، تو اس سارے اس ایفرٹ کو سبوٹاج کرنا یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کو ہونے نہیں دیں گے کسی صورت بھی. آئی ول ناٹ الاؤ ریپیٹ آف 2014-15 جو سازش ہوئی تھی. we will not allow this, we will not tolerate this, and under no circumstances this will be allowed at all, at any rate, at any cost. یہ میرا قوم سے وعدہ ہے، میں اس کو نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان فسادیوں کو ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ اپنے زمانے میں ماسوائے گراؤ جلاؤ کے، گالی گلوچ کے اور قوم کے اندر تقسیم در تقسیم اور زہر گھولنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، میں وہ بات رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. $300 ارب واپس لانے کے بعد نواز شریف نے تو نہیں کی تھی. نواز شریف نے تو یہ کہا تھا کہ میں 20 گھنٹے کی جو اندھیرے ہیں میں اس کو ختم کروں گا، جو اس نے کر کے دکھایا. اور 3 مہینے میں کرپشن کا خاتمہ میں کر دوں گی. یہ میں نے تو نہیں کیا تھا. کہاں گئے وہ کرپشن کا خاتمے کی وعدے؟ کہاں گیا وہ $300 ارب؟ وہ 3 پینیز بھی نہیں آئے پاکستان کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورننس، ملک کی خدمت ایک بڑا سنجیدہ ایک یہ معاملہ ہے. ایک آج اگر پاکستان کے اشاریے بہت بہتر ہوئے نواز شریف کی لیڈرشپ میں، آج دوبارہ یہ مخلوط حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے اور اپنا پورا حصہ ڈال رہی ہے. پوری دنیا اس کی ایک قسم کی اس کو اکنالج کر رہی ہے. میں تحسین کی لفظ استعمال نہیں کروں گا، اکنالج کر رہی ہے کہ واقعی. اور ایسے جو ہمارے ناقد ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک اچھا ایک ڈائریکشن پاکستان کو ملی ہے. لیکن اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اب ایسے محتاط طریقے سے چلے کہ دوبارہ وہ بوم اینڈ بسٹ والا معاملہ سائیکل وہ دوبارہ نہ اٹھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے وہ تمام معاملات ہیں. ایک طرف دہشت گردوں کے خلاف دن رات افواج پاکستان کے افسران بھی، پرسوں بھی ایک لیفٹنٹ کرنل شہید ہوئے، 6 ان کے ساتھی، پر اسی رات 6 اور شہید ہوئے.
دن رات دہشت گردوں کے خلاف یہ شہادتیں دی جا رہی ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں. ایک دوسری طرف چینیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکیں، اور سی پیک 2 کیا دور کی بات ہے، تعلقات کو برباد کر دیا جائے. یہ وہ خارجی اور جو یہاں کے جو دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہاں سے ان کی فائنینسنگ ہو رہی ہے، کہاں سے ان کو یہ ساری چیزیں ان کو مدد مل رہی. وی آل نو دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس کیبنٹ کی میٹنگ میں بڑے ادب کے ساتھ میں اپنی قوم کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اب بھی ہم نے اپنے دشمنوں کو اور دوست نما دشمنوں کو نہ پہچانا، دین گاڈ ہیلپ اس. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس بات کا ہر طور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس جو پچھلے 7 ماہ میں اجتماعی کاوشوں سے اور دن رات کی محنت سے جو ہم نے اچیو کیا ہے، نہ صرف ہم نے کسی صورت اس کو ہم نے نہیں کھونا بلکہ اس کے اوپر ہم نے مزید اضافہ کرنا ہے اور دن رات محنت کرنی ہے. انشاءاللہ پاکستان ضرور مشکلات سے نکلے گا، ضرور اپنا کھویا ہوا مقام اقوام عالم میں ضرور حاصل کرے گا. شرط یہ ہے کہ محنت اور محنت. اس کے علاوہ کبھی پھونکوں سے جادو ٹونوں سے کسی قوم نے نہ ترقی کی ہے نہ کبھی اپنا مقام حاصل کیا ہے. یہ واحد طریقہ یہ ہے کہ انٹائرنگ ایفرٹس، بلڈ، سویٹ اینڈ ہارڈ ورک. دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ پاکستان کی معیشت پر کاری ضرب لگائی ہے. ہر کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملک کی معیشت کے ساتھ کون کھیل رہا ہے. پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے. آئی ٹی کی برآمدات میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے. ہماری معیشت اب سنبھل چکی ہے. سازشی عناصر ملک کی معیشت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دھاوے میں خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا. پی ٹی آئی کے جلوس میں خیبر پختونخوا کے سرکاری اہلکار بھی شامل تھے. آنے والے دنوں میں انہوں نے کہا کہ ایس سی او کے پیش نظر اعلیٰ سطح اجلاس کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا. اور ملائیشیا کے وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کا دورہ پاکستان انتہائی کامیاب رہا. ماضی کی طرح آئی ایم ایف پروگرام نے ہماری بھرپور مدد کی ہے. انہوں نے کہا کہ چین کے وزیر اعظم بھی اب 2 طرفہ سرکاری دورے پر پاکستان آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب سے بھی ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا. انہوں نے کہا کہ وفاق پر دن رات چڑھائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ افسوسناک ہے. یہ تمام واقعات پاکستان کے خلاف سازش کا ہے. ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے احتیاط لازم. اپنے گھر اور دفاتر کو مچھروں سے محفوظ رکھیں. دروازوں اور کھڑکیوں پر جالیاں لگائیں. چھتوں کی ٹینکیوں اور پانی سے بھرے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں.